90s के दौर में आपने पुलिस मुकाबले देखे थे, अब वो फिर सर उठाते दिखाई दे रहे हैं। 400 से ज़ायद अफराद जो है ना, कोई दिन खाली जाता होगा कि एक ना एक शख्स नहीं मरता। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो उनका ये होता था कि बस ये फौरी तौर पर इस जराइम को कंट्रोल किया जाए। जब आप अदालती निज़ाम में जाते हैं वो एक देरपा निज़ाम है। जब आप पुलिस मुकाबलों के अंदर लोगों को मारते हैं तो बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। रिसेंट पास्ट में एक एग्जांपल दूंगा कसूर की, ज़ैनब केस, वो बच्ची वाला। हाँ जी, उस बच्ची वाले केस में जब बहुत सारे लोगों को पुलिस ने वहाँ पे मारा तो एक ऐसे नौजवान को वहाँ पे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, मुबैना पुलिस मुकाबले में। वहाँ उसके लवाहकीन कह रहे थे कि ये बेगुनाह है। चंद दिनों बाद जो असल कातिल था वो पकड़ा गया। इन पुलिस मुकाबलों के बाद क्या क्राइम रुक जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन अटैक हुए थे वो आपको याद होगा कि उन ड्रोन अटैक के नतीजों में पाकिस्तान में बहुत सारी टेररिज्म शुरू हो गई थी। एक फैमिली के लोगों को जब ड्रोन के जरिए मारा गया, उस फैमिली के बच जाने वाले जो नौजवान थे उन्होंने दहशतगर्दी शुरू कर दी। पुलिस एक शख्स को लेके जा रही है मुल्जिम को कि नई मुसवा हथकड़ी लगी हुई है उसको, और नई मुसवा को पकड़ के ले जा रहे हैं। उन्हें बताता कौन है साथियों को कि हम लेके जा रहे हैं? ये कौन मुख्तबरी करता है? एक। और दूसरा पॉइंट कि 10-11 पुलिस वाले हैं और 2-3 साथी आए, तो पुलिस वाले पुलिस क्या हुई वो कि जब खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, 10 बंदे भी 3 का मुकाबला नहीं कर सकते। सीसीडी ने आज तक कोई नामवर बंदा मारा? लाहौर के बहुत सारे नामवर लोगों के नाम है इसके अंदर। क्या पुलिस को नहीं पता तीफी भट्ट कहाँ पे बैठा है? क्यों नहीं लेके आ रहे उसको? बात यह है कि उनको मार रहे हैं जिनके पीछे कोई वाली वारस नहीं है। दोस्तदाराना अजीज़, क्राइम कास्ट के आप जैसे सरपरस्त जो हैं उनके लिए बड़ी खुशाइन इत्तला है कि मुल्क के मारूफ तज्ज़ियाकार, जिनको सियासत के साथ साथ क्राइम्स पे भी भरपूर उबूर और दस्तरस है, और बतौर क्राइम रिपोर्टर लाहौर में जो उनकी खिदमात हैं वो काबिल तारीफ़ भी हैं। आज़म चौधरी साहब बहुत बड़ा नाम है। आज़म चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज जो हमने सोचा है कि आपको जहमत दी जाए वो यही है कि ये सीसीडी जब से बनी है ना, तो एकदम वो सर उठाया है जो 90s के दौर में आपने पुलिस मुकाबले देखे थे, अब वो फिर सर उठाते दिखाई दे रहे हैं। 400 से ज़ायद अफराद जो है ना, कोई दिन खाली जाता होगा कि एक ना एक शख्स नहीं मरता। आप ये बताएं कि सीसीडी का जो वजूद है उसकी ज़रूरत थी, और अगर थी तो क्या जुर्म के ख़ात्मे के लिए जो डगर, जो राह उन्होंने अपनाई है, जो ट्रैक है उनका पुलिस मुकाबलों में बंदे के मारने का, वो किस हद तक दुरुस्त है? कहा जाता है कि नफ़रत जो है वो जुर्म से की जाती है, इंसान से नहीं। ये एक बड़ी बुनियादी चीज़ है। जहाँ तक पुलिस मुकाबलों का तल्लक है, आपने और मैंने इकट्ठे ही हम क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, बल्कि आप तो मेरे सीनियर थे। तो हमने देखा है कि पुलिस मुकाबलों की पॉलिसी थी, ये शख्सियात तय किया करती थी, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होती थी, चाहे वो पुलिस के कोई ऑफिसर ऐसे आते थे जो पुलिस मुकाबलों के ज़रिए क्राइम कंट्रोल करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे पुलिस ऑफिसर होते थे जो अदालती निज़ाम पे भरोसा करते थे, और उनकी कोशिश होती थी कि जो मुजरम है उसको एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए सज़ा मिले। लेकिन यहाँ पे हुकूमतों का जो प्रेशर है, कई दफ़ा आपने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तो उनका ये होता था कि बस ये फौरी तौर पर इस जराइम को कंट्रोल किया जाए। जब आप अदालती निज़ाम में जाते हैं वो एक देरपा निज़ाम है, क्योंकि उसके अंदर एक टाइम लगता है मुजरम को सज़ा देने तक। पुलिस मुकाबले हैं एक फौरी एक बंदे को मार देना, लेकिन हर दो चीज़ों के अपने अपने नुकसानात और फ़ायदे हैं। जब आप पुलिस मुकाबलों के अंदर लोगों को मारते हैं तो बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं, जिसकी एक रिसेंट पास्ट में एक एग्जांपल दूंगा कसूर की। आपको याद होगा ज़ैनब केस, वो बच्ची वाला। हाँ जी, उस बच्ची वाले केस में जब बहुत सारे लोगों को पुलिस ने वहाँ पे मारा तो एक ऐसे नौजवान को वहाँ पे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, मुबैना पुलिस मुकाबले में, जो वहाँ उसके लवाहकीन कह रहे थे कि ये बेगुनाह है। चंद दिनों बाद जो असल कातिल था वो पकड़ा गया, उसने इकरार जुर्म कर लिया। जी, उसने एतराफ़ किया, इकरार जुर्म किया। अब वो जो बंदा जिसको पहले पुलिस ने मार दिया था और प्रेस रिलीज़ और पूरे मीडिया के अंदर पुलिस ने क्लेम किया था कि हमने कातिल मार दिया है, अब उसका मुदावा कौन करेगा? आज तक उसका मुदावा नहीं हो सका। इस किस्म के वाक़यात भी होते हैं। फिर दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग, या पुलिस पर बड़े इल्ज़ामात लगे हैं माजी के अंदर, जो दुश्मनदार लोग होते हैं, वो अपने दुश्मन को मरवाने के लिए वो पुलिस के ज़रिए पैसे दे के लोगों को मरवा देते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप इंश्योर नहीं कर सकते। अभी जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जो सीसीडी कर रही है, सबसे पहले तो सीसीडी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। अब देखें कि पुलिस जो है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। क्या जो पुरानी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, जो जिसके अंदर ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों विंग थे, अब उनका काम सिर्फ इतना रह गया कि वो सड़कों पे गश्त करें
اور جلسے جلوس اس کو مانیٹر کریں اور اس کو منظم کریں. ان کا یہ کام نہیں رہ گیا کہ وہ مجرموں کے خلاف کوئی کارروائی کریں. اب ہر قسم کا جرم جو ہے, جو ہینیس کرائم ہے, وہ CCD کے انڈر چلا گیا ہے. تو اس لیے پولیس کے اندر ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ پولیس کے کون کون سے اختیارات CCD کے پاس ہیں, کون کون سے اختیارات. مطلب آپ سمجھتے ہیں متوازی فورس بن گئی ہے, متوازی ایک فورس ہے. اور تھانے کی اہمیت ختم ہو گئی. تھانے, اب دیکھیں اس میں تو مجھے نہیں نظر آ رہا تھانے کی کوئی اہمیت ہے. اب CCD کے پاس FIR کا بھی اختیار ہے. اپنے تھانے بن گئے ان کے. لاہور کے اندر ان کے میرے خیال ہے 4 تھانے ہیں شاید, اور چاروں کے پاس FIR کا اختیار ہے. سب سے پہلے تو اس کا تعین ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان پولیس مقابلوں کے بعد کیا کرائم رک جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میری رائے اس پہ کچھ اور ہے. اب دیکھیں اس کی میں اگزامپل دوں گا. پاکستان کے اندر جو ڈرون اٹیک ہوئے تھے, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان ڈرون اٹیک کے نتیجوں میں پاکستان میں بہت ساری ٹیررزم شروع ہو گئی تھی. ایک فیملی کے لوگوں کو جب ڈرون کے ذریعے مارا گیا, اس فیملی کے بچ جانے والے جو نوجوان تھے انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی. انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے شروع کر دیے. بھاولپور میں ہوئے, رحیم یار خاں میں ہوئے, ہاں KPK اس کی خیبر میں بہت سارے ہوئے. اب یہ جو پولیس مقابلوں کے اندر اس طرح بندے مارے جاتے ہیں, ان کے پیچھے جو ان کی ایک جنریشن پیچھے آ رہی ہوتی ہے, وہ ایک نفرت لے کے ساتھ ریٹیلیشن شروع ہوتی ہے. اگر وہی معاملہ عدالت کے ذریعے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو وہ ان لوگوں کے اندر وہ نفرت نہیں پیدا ہوتی اور اس سے معاشرے کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا. نہیں, شارٹ کٹ وے کیوں پولیس کیوں اپناتی ہے؟ کیا چالان مرتب نہیں کرنا جانتی, پراسیکیوشن نہیں جانتی, عدالتوں میں پیش کرنا, کیا وجہ ہے؟ گواہ نہیں آتے, لوگ کہتے ہیں گواہ نہیں آتے. نہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ پولیس جب چالان مرتب کرتی ہے, چالان کمزور بناتی ہے. جب چالان کمزور بنایا جائے گا تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے اور وہ عدالت میں وہ بری ہو جاتا ہے. جب چالان مضبوط ہوگا, آپ کو پرانے پولیس افسر یاد ہوں گے, آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, آپ احمد خان چدر صاحب کے دور میں جائیں, اور بہت سارے پولیس افسر, وہ چالان کے اوپر ان کی زیادہ وہ توجہ ساری مرکوز وہی کرتے تھے کہ چالان جتنا مضبوط ہوگا کیس اتنا ہی جو ہے نا وہ سزا ملے گی ملزم کو. لیکن جب پولیس کے ایک تو پولیس کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے, مقدمات بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں انفیئر مینز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. جب بدنیتی, بدعنوانی, نااہلی, یہ سارے ایلیمنٹ اس میں شامل ہوں گے تو چلان پھر کمزور ہی ہوگا, اور جب کمزور چلان ہوگا تو ملزم کو فائدہ پہنچے گا. پولیس بجائے اس پروسیس میں جانے کے, پولیس براہ راست بندہ مار دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہے, جو ماورائے عدالت قتل ہے, یہ جس کو پولیس مقابلہ کہا جاتا ہے, یہ باقاعدہ عدلیہ کو ایک چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ پولیس یہ مقابلے کر کے یہ ثابت کر رہی ہے کہ انہیں عدلیہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. مطلب عدم اعتماد کا اظہار ہے, یہ عدم اعتماد کا اظہار ہے. اور اس میں عدلیہ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کی تھوڑا سا مانیٹرنگ عدلیہ کرے. اس کو جو پولیس مقابلوں کے اوپر جن کے اوپر کوئی اعتراضات آتے ہیں, عدلیہ فوری طور پر ان کو ٹیک اپ کرے اور ان کی ایک فیئر انویسٹیگیشن, انکوائریز ہونی چاہیے کہ جو غلط ہے وہ, جس طرح ملتان میں ہوا ہے. آپ دیکھیں ملتان میں عدلیہ کے حکم پہ پولیس والوں 302 کا مقدمہ, بہاڑی کے قتل کا مقدمہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس قسم کے مقابلے, بہت سارے مقابلے ہیں جہاں پہ لوگ نہیں افورڈ کرتے, وہ عدالتوں تک نہیں جا سکتے, وہ بیچارے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں صاحب, ایک بات یہاں بتائیں, ایک تو شارٹ ٹرم شارٹ کٹ ہے پولیس مقابلہ, وہ کہتے ہیں جان چھڑوائیں, کون مسئلے تیار کرے گا, کون گواہیاں لائے گا, شارٹ کٹ ہے. دوسرا, پولیس مقابلے جو ہو رہے ہیں مبینہ, ان کا ایک بھی شارٹ کٹ استعمال کیا گیا ہے. وہ شارٹ کٹ یہ ہے جی کہ آپ جو ہے بندے ساتھی آئے, ہم لے کے جا رہے تھے ریکوری کے لیے, نشاندہی کے لیے, اس کے ساتھی آئے اور گولی زگ زیگ کرتی ہوئی جو ہے نا اسی کو لگی, مار کے بھاگ گئے. شاید یہ تو بہت پرانا طریقہ ہے. جب ہم لوگوں نے کرائم رپورٹنگ شروع کی تھی, اس وقت پولیس یہی FIR دیتی تھی کہ ایک مجرم کو, وہ ملزم کو لے کے جا رہے تھے عدالت میں, اس کے اپنے ساتھیوں نے فائرنگ کی اور وہ مارا گیا. اچھا, مزے کی بات ہے کہ آج پنجاب پولیس کا ایک ٹویٹ ہے آج کہ کسی جگہ پہ, وہ مجھے اب شہر یاد نہیں ہے, کہ وہاں پہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. یہ روزانہ کا معمول بن چکا ہے پولیس کا. اور تحریر بھی وہی مخصوص ہے, اس میں صرف نام نیا انٹر کرتے ہیں. وہ ایک طے شدہ پیٹرن ہے, اس کے اندر صرف نام تبدیل ہوتے ہیں, وہی دفعات ہوتی ہیں, وہی ساری کہانی ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عدالتیں اس کو تسلیم بھی کر رہی ہیں. نہیں, پھر اس کا مطلب دیکھیں, ہر بچے کی زبان پہ ہے کہ یہ انڈائریکٹ پولیس مقابلہ ہے ساتھیوں کے ذریعے. یہ تو بالکل اس انداز کا منصوبہ بند ہے کہ جو طے بھی ہو گیا تھا. اچھا, پھر سب سے اہم بات جو ہے صاحب,
آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیس ایک شخص کو لے کے جا رہی ہے ملزم کو کہ نئی مصباح ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے اس کو اور نئی مصباح کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں, انہیں بتاتا کون ہے ساتھیوں کو کہ ہم لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون مخبری کرتا ہے؟ ایک. اور دوسرا پوائنٹ کہ 10-11 پولیس والے ہیں اور 2-3 ساتھی آئے, تو پولیس والے پولیس کیا ہوئی وہ کہ جب خود عدم تحفظ کا شکار ہے 10 بندے بھی 3 کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ یہ کیا چکر ہے؟ شاہ جی ایک تو پولیس کے اوپر سب سے بڑا کویشچن مارک یہ ہے کہ پولیس ہمیشہ ملزم کی سپورٹ کرتی ہے, مدعی کی سپورٹ نہیں کرتی. یہ ایک طے شدہ اصول ہے. ہماری پنجاب پولیس پہ الزام ہے. ہاں آپ دیکھیں نا, ہمارا کوئی بھی شریف آدمی آج بھی تھانے جاتا ہوا ڈرتا ہے. آپ نے بلڈنگیں تو خوبصورت بنا دی ہیں تھانوں کی, لیکن ان تھانوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یا تھانے کے گیٹ پہ جو بندہ کھڑا ہے اس کے اندر اخلاقیات نہیں آپ اس کے اندر ڈال سکے. وہ کلچر تو وہی ہے, وہ اس کی زبان بھی وہی ہے, اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے, اور وہ اسی طرح مخاطب ہوتا ہے کہ شریف آدمی پھر تھانے جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. جبکہ ملزم جو ہیں یا جو گینگسٹرز ہیں یا قبضہ مافیا ہے, آپ ان کو دیکھیں کتنے دھڑلے سے تھانوں کے اندر جاتے ہیں, ڈالے بھی لے کے جاتے ہیں, اسلحہ بھی لے کے جاتے ہیں, محافظ ایس ایچ او کے کمرے میں بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک فرق ہے. اس سے آپ خود سمجھ لیں کہ ان ملزموں کو کون بتائے گا کہ پولیس کی کیا موومنٹ ہے اور ان کے ساتھیوں کیا موومنٹ ہے. تو لہٰذا یہ سارا ایک ملی بھگت سے سارا کچھ ہوتا ہے. جہاں تک مارے جانے کا معاملہ ہے, یہ اس وقت صرف یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پریشر ہے. آپ ایک سیاسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے پولیس جو ہے ہر قانون اور غیر قانونی کام سے ہے نا وہ حد کراس کر رہی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ مینیج ہے سارا؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ مینیج. اچھا پھر اگر دیکھیں نا, یہ گورنمنٹ نے تبدیل بھی ہونا ہے, جب رجیم چینج ہوگی تو پھر یہ لوگ کیسے بچیں گے جو مار رہے ہیں؟ ان کے لواحقین تو کھڑے ہو جائیں گے پھر. اچھا مجھے آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ اتنے شو کیے ہیں, مجھے بتائیں سی سی ڈی نے آج تک کوئی نامور بندہ مارا ہے؟ لاہور کے بہت سارے نامور لوگوں کے نام ہیں اس کے اندر, اور پولیس یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم فلاں ملزم کو فلاں ملک سے لے کے آئے ہیں, فلاں کو فلاں سے لے کے آئے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کون کون سے بڑے ملزم جو ہے وہ کون کون سے ملک میں بیٹھے ہیں, کون کون سے شہروں میں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے, چلیں میں ایک اگزامپل دیتا ہوں. یہ ابھی ایک لڑکا قتل ہوا تھا, وہ بلاج وہ ٹرکوں والا, تو اس کی ایف آئی آر کے اندر تیفی بٹ کا نام ہے. کیا پولیس کو نہیں پتا تیفی بٹ کہاں پہ بیٹھا ہے؟ کیوں نہیں لے کے آ رہے اس کو؟ بات یہ ہے کہ ان کو مار رہے ہیں جن کے پیچھے کوئی والی وارث نہیں ہے. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, 15-20 سال جب ہم کرائم رپورٹنگ کیا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس نے 3-4 چیزیں طے کی تھیں کہ اگر پولیس مقابلہ کرنا بھی پڑا, جینون بھی کرنا پڑا, تو کون سے ملزم ہیں جن کے ساتھ پولیس مقابلہ ہو فٹ ہے, جو کہتے ہیں پولیس مقابلے کے لیے فٹ. سب سے پہلے ضروری تھا کہ جس ڈکیت نے ڈکیتی کے دوران کوئی ریپ بد اخلاقی کی بچی سے, تو ٹھیک ہے, ریپ کیا ہو, مرڈر کیا ہو, ٹھیک ہے, کسی چھوٹے بچے سے بچی سے کوئی زیادتی کی ہو, اغوا برائے تاوان کیا ہو, اس قسم کا جو ہینس کرائم کے لوگ تھے, وہاں پہ پولیس کو تمام حد بھی کراس کرنی پڑتی تھی, پولیس کرتی تھی, اسے وہ جسٹیفائڈ کہتے تھے. ٹھیک ہے. جو چھوٹے کرائم تھے اس میں پولیس ایک حد تک جو ہے نا پولیس کوشش کرتی تھی کہ گولی تک نوبت نہ جائے. گولی تک نوبت وہاں جاتی تھی جہاں سے آگے سے بہت زیادہ پولیس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا. یہاں پہ تو ہر کیس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ساتھی کو چھڑوانے کے لیے آیا تو اس کو مار دیا گیا, اپنے ساتھی کو خود مار دیا. ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے, ہر شخص کو جو قابو ہے مار دو, جو قابو آ رہا ہے. آپ دیکھیں جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. ہاں اس سے کیا ہوگا, اس سے اگر کل کو پاکستان کے اندر جو نظام ہے نا وہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ہم نے بڑی تیزی سے چیزیں جو ہے نا تبدیل ہوتے دیکھی ہیں. یہاں پہ کل کو حکومت بدلے گی, آنے والی جو حکومت ہے یا آنے والا جو بھی سسٹم ہوگا, ان کو آج کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ پسند نہیں ہوں گی. یہ سارے کیس جو ہے نا ان کے خلاف کھل جائیں گے. آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف وہ عابد باکسر والا کیس, سبزہ کیس جو ہے, سبزہ وہ کھل گیا تھا نا, تو وہ ایک پولیس مقابلہ تھا. یہاں پہ تو درجنوں پولیس مقابلے ہیں, تو کیا یہ نہیں کھل سکتے کل کو؟ اچھا جی چوہدری صاحب, بڑا اہم سوال ہے. عابد باکسر یہاں لاہور میں, راؤ انوار چودھری اسلم کراچی میں, لاہور میں نوید سعید, لاہور میں کرامت بھٹی, ٹھیک ہے, رانا فاروق, کمبو طارق کمبو مرحوم, یہ سارے لوگ مشہور تھے. تو پولیس مقابلوں کے لیے مخصوص لوگ چنے جاتے ہیں. کون فیصلہ کرتا ہے اس بات کا کس کے ذریعے مروایا جائے؟ اگر پلان کر کے مروانا ہے تو کیسے عابد باکسر کو ڈھونڈا جائے گا؟ کرامت بھٹی کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اب سی سی ٹی والے جو ہے نا وہ عابد بھٹی اور عابد باکسر اور کرامت بھٹی کا متبادل کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا جی, یہ ایک بڑا یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ایک مخصوص پولیس والے ہوتے ہیں جو بندے مارتے ہیں,
آپ دیکھیں کہ بہت سارے میجورٹی پولیس افسروں کی وہ ہے جو بندہ نہیں مارتے، اور وہ باقاعدہ اپنے افسروں کے سامنے آرگو کرتے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی ہے، ہم اس کو ماریں گے، کل کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے افسروں کی اور آگے بڑھنے کے لیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوتی تھی، پروموشن کمال نامہ بن جاتا تھا اس چکر میں. اب تو خیر پروموشن نہیں ہے، لیکن یہ صرف اپنے افسروں کی خوشنودی. اور جن افسروں کے آپ نے نام لیے ہیں ان میں سے ایک دو چھوڑ کے باقی وہ اور جو موجودہ ہیں ان میں میجورٹی شاید کوئی قبضہ مافیا کا سپورٹر ہے، لینڈ مافیا کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی نے گینگ آپریٹ کر رہا ہے، کوئی منشیات کی یہاں پہ سپرویژن کر رہا ہے، باقاعدہ ان کو پروٹیکشن دے پولیس والے پولیس والے آپ کے سامنے ہیں. وہ ایک پولیس والا، وہ کیا نام تھا، مظہر سم تھنگ، مظہر اقبال، ٹھیک ہے، اس پہ کیا الزام ہے منشیات کا. اور ڈرون کے ذریعے منشیات. اور یہ جو سی سی ڈی کے اندر آج پولیس افسر تعینات ہیں جو بندے مار رہے ہیں، آپ ان کا تھوڑا سا مال نامہ چیک کر لیں، ریکارڈ چیک کر لیں، ان میں کئی لوگوں کے خلاف انکوائریاں ہوں گی. کوئی قبضہ مافیا کی پشت پناہی کر رہا ہوگا، کوئی کسی گینگسٹر کی پشت پناہی کر رہا ہوگا. وہی بندے مارتے ہیں پھر، کیونکہ ان کے جو ویک پوائنٹ ہیں وہ پورے محکمے کے سامنے ہوتے ہیں. وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ جائز ناجائز ہر کام کرتے ہیں تاکہ ان کی انکوائری پینڈنگ ہو جائیں. انکوائریاں. اچھا، اب اس میں یہاں سوال ہے کہ جو لوگ آج اعلیٰ افسران حکم دے رہے ہیں، سی سی ڈی والے یا جنرل سی ٹی ڈی والے یا پنجاب پولیس والے حکم دیتے ہیں فلاں بندے کو جی فلاں اس کو 2 بندے کو نکال کے مار دو، وہ مار دیں گے. تو کل کلاں جب رجیم چینج ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ پروٹیکشن دیں گے، ان کو تحفظ دیں گے ماتحتوں کو؟ خیر کوئی کسی کو پروٹیکشن نہیں دیتا. آپ یہ مال ٹاؤن والا کیس دیکھیں، 14 سانحہ مال ٹاؤن، سانحہ مال ٹاؤن 14 قتلوں والا، اس کے اندر آہستہ آہستہ پہلے پولیٹیشین نکلے، پھر جو اس میں سی ایس پیز افسر تھے ملک سے باہر چلے گئے، ٹھیک ہے، پی ایس پی، وہ کچھ وہ کوئٹ ہوئے ہیں مقدمے کے اندر سے، کچھ ملک سے باہر چلے گئے، کچھ ایسا بیگنا کر کے انہوں نے لگانے ان کی پوسٹنگ شروع کر دی. اس میں بہت سارے ابھی بھی جو سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر یا اے ایس آئی لیول کے لوگ ہیں وہ آج تک انکوائری بھگت رہے ہیں، آج تک وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. افسر پروٹیکشن نہیں دیتے، کوئی کسی کو پروٹیکشن نہیں دے پاتا، دے ہی نہیں سکتا شاہ جی، ممکن نہیں. اچھا مجھے ایک تو یہ نے پولیس مقابلہ کر لیا، جو بیچارے شہید بھی ہو گئے، دشمنی پڑ گئی. آپ طارق کمبو دیکھیں، آپ کرامت بھٹی دیکھیں، آپ جتنے لوگ تھے، نویز سعید دم آخر جو ہے ان کی فیملیز پریشان رہیں، لاشیں پڑی رہی سڑکوں پہ، انکوائری ان کے خلاف ہوتی رہی الٹی، شہیدوں کے خلاف. کچھ دیکھیں نا، ان میں سے کچھ لوگ یہ ہیں کہ جن کو ذاتی دشمنی میں مارا گیا، کچھ وہ تھے جن کو ان لوگوں نے مارا جن کو انہوں نے گرفتار کیا، یا تنظیموں کے لوگ جو تھے، ایون کہ جو سیکٹیرین، یہ ان میں سے طارق کمبو سیکٹیرین بیچارہ، اس کو مارا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا قصور صرف یہ اتنا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا اور اس کو پروٹیکشن نہیں دی محکمے نے. وہ 4 دن بیچارہ کھپتا رہا ڈی آئی جی کے دفتر میں باہر بیٹھا. ایون کہ ایس پی تھے اس وقت جاوید صاحب، آپ کو یاد ہوگا جاوید شاہ بسرا جیسا بندہ، بسرے کو مارا اور اس کی اپنی جان خطرے میں تھی اور بڑی مشکل سے وہ سیکورٹی بیچارے کو باہر نکلنا بند ہو گئے تھے. اچھا چوہدری صاحب، اب کئی اس دوران جو ہے نا، اب سی سی ڈی بننے سے پہلے کہہ رہا ہوں 4 ماہ ہوئے ہیں ابھی تو اس کو، کچھ لوگ ڈی آئی جی ایس ایس پی لیول کے ملک سے باہر چلے گئے تھے، ان دنوں میں آئے، تعیناتیاں لیں، اپنے پرانے سارے کیس ختم کر، کرپشن کے انکوائری پینڈنگ کر کے واپس چلے گئے. یہ ایک نیا رواج ہے. جب یہ پاکستان کے اندر یہ رجیم چینج ہوئی ہے، جب عدم اعتماد ہوا عمران خان کی حکومت کے خلاف، کچھ افسر جو پوسٹڈ تھے ان لوگوں نے، ان میں سے کچھ نے چھٹی لی، کسی نے اپنی ٹرانسفر کروائی. تو ایک افسر سے میری بات ہوئی کہ آپ نے جب سارے لوگ پوسٹنگ ڈھونڈتے ہیں، آپ ایک اچھی پوسٹنگ میں، بڑی لوکریٹو پوسٹنگ پہ بیٹھا تھا اور گریڈ 19-20 کا افسر تھا. میں نے کہا جی آپ نے کیوں پوسٹنگ چھوڑی؟ اس نے کہا جی جو توقع کی جا رہی ہے شاید میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اب کچھ ایسے افسر بھی ہیں ان میں جو اس سسٹم میں جو سمجھتے تھے کہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، ہم اس غیر قانونی کام کا حصہ نہیں بنیں گے. اب یہ سی سی ڈی کے اندر بھی میں ذاتی طور پہ کچھ افسروں کو جانتا ہوں، وہ سی سی ڈی کی اس جو جس پیس پہ یہ چل رہا ہے وہ شاید اس پہ ساتھ نہ دے پائیں. اچھا، اور ایک ٹائم آئے گا کہ ان کو سی سی ڈی سے علیحدہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان میں بندے، وہ کچھ افسر تو پڑھے لکھے ہیں ان میں، ایک تو باقاعدہ ایم ایس سی کرمنالوجی ہے، تو ٹھیک ہے، اس قسم کا افسر جو ہے وہ تو بندے نہیں مارے گا، وہ تو چاہے گا پہلے میں انٹیروگیٹ کروں، اگر یہ انٹیروگیشن میں اس نے کوئی ایسا ہینیس جرم کیا ہوگا جو ناقابل معافی ہوگا اور پھر بھی مجھے مارنا پڑا تو پہلے قانونی سہارا لوں گا
پھر اس کا کوئی شاہد صاحب ہم نے اپنے فیصلہ دور میں کریں۔ دیکھا تھا کہ ایک سی آئی اے تھی چونا منڈی میں، کوتوالی میں، جو ہم نکل، اس میں ایک ڈی ایس پی تھا، احمد خان چدر صاحب اکیلے ڈی ایس پی تھے، سی آئی اے چلاتے تھے، بڑے بڑے جرم، بڑے بڑے مجرم دونوں قابو بھی کیے انہوں نے، کرائم کا گراف نیچے بھی آیا، پورے پنجاب میں اسی سی آئی اے کو ریپلیکیٹ کیا گیا، پورے پنجاب میں پھیلا دیا گیا، پھر اس میں تھوڑا موڈیفکیشن کی سی ٹی ڈی بن گیا۔ اب یہ کون سی قیامت ڈھا گئی تھی؟ کیا ہوا تھا کہ سی سی ٹی بنا کے آپ نے ایک نیا کلیش شروع کر دیا پولیس میں؟ اچھا، میرا اس میں تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے۔ جب کہ آپ بات کر رہے ہیں اس وقت لاہور کی یا پاکستان پورے کی آبادی بہت تھوڑی تھی، ٹھیک ہے، یہ پھر بات کرائم کی نیچر بھی مختلف تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جو رازنی ہے، جو عام سٹریٹ کرائم ہے، یہ نہیں تھا، بہت تھوڑا کبھی سننے میں تھا۔ ہاں، ہاؤس رابریز ہوتی تھی، کبھی کو مہینے 15 دن بعد ایک آدھ ہاؤس رابری ہوتی تھی، تو اس کی 15 دن مہینہ گونج رہتی تھی، اس پہ شور مچتا تھا، اور اس پہ باقاعدہ اس علاقے کی پولیس اور جو متعلقہ افسر تھے ان کی باقاعدہ پوچھ گچھ ہوا کرتی تھی کہ آپ کے علاقے میں کیسے یہ واردات ہوئی۔ اب ایک تو کرائم ریشو بہت زیادہ ہو گیا، دوسرا آبادی بہت زیادہ ہے، پھر کرائم بہت طرح کا ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، سائبر کرائم، یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، سنا بھی نہیں تھا، کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا، یہ ایک نئی کرائم کی نیچر سامنے آئی۔ پھر قبضہ مافیا، یہ ماضی میں بھی ہوگا قبضہ مافیا، لیکن جس لیول پہ یہ پچھلے 15-20 سال کے دوران قبضہ مافیا نے پورے شہریوں کو تنگ کیا ہے، ان کا جینا حرام کر دیا، یہ اس قسم کا ان کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا ان کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندوں کو جان سے مار دیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کے مضبوط قسم کے کیسز بنائیں اور انہیں عدالتوں میں پیش کریں، تاکہ آپ کے عدلیہ کے اوپر بھی ایک لوگوں کا اعتماد بحال ہو، اور پولیس کے اوپر بھی یا لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں اس کے اوپر بھی اعتماد بحال ہو۔ اب آپ جب گھر میں آپ کے بچے کہیں باہر جاتے ہیں، والدین خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کوئی غلطی اور پولیس اسے گولی مار دے، اور اس کے پاس کوئی مداوا نہیں ہے، وہ کیسے پولیس کو وہاں پہ پکڑے گا؟ اور وہ اگر پولیس الزام لگا دے، کئی واقعات ہوئے اس طرح کے سامنے، پولیس اس بچے کے اوپر کوئی ہینیس کرائم کا الزام لگا دے، تو والدین بیچارے تو رل جائیں گے، ان کی داد رسی کون کرے گا؟ اچھا، اب اس میں ایک اور بات بھی، میں تو ایک تجربہ میرا جو ہو رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ سی سی ڈی میں کسی کرائٹیریا کے تحت لوگ نہیں آئے، آپ نے ایک فورس ختم کی، اجلت میں دوسری فورس اناؤنس کر دی، جن کا نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی تربیت ہے۔ اب باہر سے آپ ایک نظام لاتے ہیں، ریپلیکیٹ کرتے ہیں، یہاں کے معروضی حالات کیا ہیں، سیاست ہماری کیسی ہے، جغرافیہ ہمارا کیسا ہے، کرائم کا نیچر یہاں آپ نے بتایا مختلف طرز کا ہے، پھر یہ جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا پہ کرائم شروع ہو گیا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی اس قابل ہے کہ جو اس کو ٹاسک دیا ہے وہ پورا کر لے گی؟ شاید ہی اگر سی سی ڈی جس طرح کام کر رہی ہے نا، اگر اس کو ہم دیکھیں نا، تو پھر تو میں الفاظ سخت ہے، لیکن پھر تو یہی ہے کہ یہ ایک بندے مار فورس ہی ہے۔ اچھا، یہ کرائم کنٹرول فورس نہیں ہے۔ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اس مجرم کو باقاعدہ اس کو ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے ایک عبرت کی تصویر بنانا پڑتا ہے۔ جب آپ نے مار دیا تو وہ ملزم، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہوگا تو وہ کورٹ کے اندر ثابت ہوگا، تو پورے ہر بندے کو پتہ چلے گا۔ اگر نہیں کیا ہوگا، اگر وہ اپنی بیگنائی ثابت کرے گا تو پھر بھی لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ہر دو صورتوں میں آپ نے اس کو تو موقع ہی نہیں دیا، تو آپ نے یک طرفہ فیصلہ کر کے ایک بندے کو مار دیا۔ آپ نے عدالت بھی خود بن گئے، جج بھی خود بن گئے، اور انویسٹیگیٹر بھی خود بن گئے۔ اس طرح تو آپ کرائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو پیچھے ان کی فیملیز کے لوگ، ان کے بچے، ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی، اور وہ کل کو زیادہ خطرناک ہوگی، اور اس سے زیادہ پاکستان جو نقص امن ہے وہ زیادہ پھیلے گا۔ اچھا، ایک کام جو کر رہے ہیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی تشہیری مہم ہے، پولیس والے، سی سی ڈی والے، وہ جو ہے ٹک ٹاکر ہی بن گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ آئے روز مسجدوں میں جا کے حلف، توبہ، کانوں کو ہاتھ لگایا، اسلحہ نیچے پھینک رہے ہیں۔ یہ سے کس نگاہ سے دیکھا جائے؟ کیا کرے؟ پبلک میں یہ سکیئرڈ ہے، نفرت کا اظہار ہے، مجرم کے خلاف نفرت ہے کہ جرم کے خلاف ہے، اس کیا سلسلہ اس عجیب طرح کا لگ رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ مسجدوں میں جا کے حلف لے رہے ہیں کہ ہم یہ جرم نہیں کریں گے، اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ جرم کرتے تھے۔ پرانی بات ہے۔ جب ایک بندہ مسجد میں جا کے حلف دے رہا ہے کہ میں اب جرم نہیں کروں گا،
اس کا مطلب اس نے پرانے جرائم کیے ہیں. اس کے پرانے جرائم کے اوپر پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ کیا کوئی ایف آئی آر درج کی تھی؟ کیا اس کو گرفتار کیا تھا؟ کیا اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ وہ اگر خود اعتراف کر رہے ہیں مسجدوں میں جا کے یا کسی اور جگہ پہ جا کے، اس کا مطلب ہے ان کی ایک کرمنل ہسٹری ہے اس کے پیچھے. اور اگر اس کرمنل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو پھر پولیس ذمہ دار ہے ان کی اس کرمنل ہسٹری کو بننے کی. پولیس کو چاہیے تھا ان کو اریسٹ کرتے، ان کی کرمنل ہسٹری دیکھتے، کون کون سے ایسے کیسز ہیں جو ابھی تک جو پینڈنگ ہے، جس کے اوپر نہ ان کو کوئی سزا ہوئی ہے نہ ان کے کوئی چلان مرتب ہے، پولیس وہ کام کرتی. تو آج بھی جو جا کے حلف دے رہے ہیں، پولیس کو چاہیے سب سے پہلے ان کو انٹیروگیٹ کرے کہ انہوں نے کون کون سے جرم کیے ہیں کہ وہ حلف دے رہے ہیں کہ ہم آئندہ جرم نہیں کریں گے. اور اس دور میں پولیس والے دانستہ خاموش کیوں رہے؟ کیوں خاموش رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے باقاعدہ، یا تو پولیس والوں نے خود ان کو یہ کہا کہ جاؤ جا کے معافی شافی مانگ لو، تو ہم افسروں کو کہنے کے مجاز ہوں گے جی وہ تو اس نے تو تائب ہو گیا، وہ تائب ہو گیا، یہ جرم چھوڑ دیا ہے. اچھا ایک اور بات جو سب تجربے کی روشنی بتا رہا ہوں کہ جرم جو کم ہوتا ہے یا ختم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کرائم فری سوسائٹی، کرائم فری نہیں ہوتی، کمی آ جاتی ہے. اس میں پولیس، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، جتنے ایجنسیز، فورسز، آئی بی، انٹیلیجنس والے سارے ملا کے، جیل، عدلیہ، وکالت، پارلیمنٹیرین، سیاستدان، یہ سارے آن بورڈ لیے جائیں، مربوط نظام کے تحت ہر شخص اپنا رول پلے کرے، تب جرم میں کمی آتی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن اب ہم سی سی ٹی کے ذریعے ایک ہی طریقہ اپنا کے کہ ملزم چھڑانے آیا اور ساتھی اور مارے گئے، اس کے ذریعے عدالت پہ بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں. جیل تو بندہ جاتا ہی نہیں، اللہ کے پاس جاتا ہے نا، وہ تو جیل نکال ہی دی نا انہوں نے. وکیل کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. جو شخص چھوٹے جرم میں موٹر سائیکل چوری میں جائے گا نا، جیل میں جا کے وکیلوں کی فیسیں بھرنے کے لیے 2 جرم 4 اور کرے گا. ٹھیک ہے، تبھی ہوگا نا. ہم نے جتنے سٹیک ہولڈرز تھے ان میں سے سارے نکال دیے، صرف ایک گولی کی زبان شروع کر دی. اس کے نتائج کیا دیکھ رہے ہیں؟ شادی لاہور کے اندر نا بلا مبالغہ سینکڑوں میں یہاں پہ شوٹرز پھر رہے ہیں. اچھا اب بھی؟ جی اب بھی شوٹر سینکڑوں، اجرتی قاتل، اجرتی قاتل، اچھا، سینکڑوں کی تعداد. ٹھیک ہے. اور ان کے جو گینگسٹر ہیں جو ان کو آپریٹ کرتے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہے. اور ان میں سے کچھ لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں. اچھا. اور وہ پاکستانی ہیں، لاہور شہر کے رہنے والے ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں، وہ جیلوں کے اندر بیٹھ کے اپنے شوٹرز کو آپریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جیلیں آپ کو پتہ ہے، جیلیں اکیڈمی ہے کرائم کی. جس کو تھوڑا بہت جرم کرنا آتا ہے، جب وہ جیل میں جاتا ہے وہ ایک ایکسپرٹ قسم کا کرمنل بن کے وہاں سے باہر نکلتا ہے. سب سے پہلے وہاں اصلاح کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے سب سے پہلے کچھ کام کرنا ہے تو آپ یہ کام کریں جو اجرتی قاتل ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں، سب سے پہلے اس کا خاتمہ کریں. اس طرف آج کے دن تک جتنے سی سی ڈی نے آج کے دن تک کارروائی، کیا اجرتی قاتلوں کے خلاف کوئی کمپین شروع کی گئی ہے؟ کوئی نہیں کی گئی. اچھا، ابھی تک وہ 4th شیڈول میں شامل کیے تھے ایک دفعہ، بس آخری وہی تھا. یہ جو ابھی انہوں نے ایک لسٹ جاری کی ہے اس کے اندر اجرتی قاتل نہیں ہے. میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے، اس میں مجھے اجرتی قاتل نظر نہیں ہے. آپ ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ انہوں نے بہت سارے شہریوں کو یہاں پہ قتل کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی لاہور کے اندر رینسم کا کام ہو رہا ہے، دکانداروں سے بھتے مانگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سب سے پہلے ان کا کلا کما کریں، پھر جرائم کنٹرول ہوگا. اور جب جرائم کنٹرول ہوگا تو وہ خود بخود لوگوں کے سامنے آ جائے گا. بندے مارنے سے ابہام پیدا ہوگا، بندے مارنے سے آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا کہ کرائم کنٹرول نہیں ہوگا. آپ کیا جس دن سے بندے مارنے شروع کیے ہیں، کیا لاہور کے اندر اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے؟ بالکل کمی نہیں ہے. یا تو اسٹریٹ کرائم رک جاتا نا، اسٹریٹ کرائم تو نہیں رکا. اسی طرح سنیچنگ ہو رہی ہے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو فنانشل کرائم ہے وہ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے. اور جتنے لوگوں نے اس وقت قبضے کر رکھے ہیں دوسرے لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر، کیا کسی نے خود وہ قبضے چھوڑے؟ کسی نے نہیں چھوڑا. اور پولیس بھی کارروائی نہیں کر رہی، پولیس بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی. اور جو مدعی ہیں ان کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں. چلے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آج آپ کسی مدعی کو بھیجیں تھانے میں،
اسے کہیں کہ اس کے پلاٹ میں قبضہ وہ ایف آئی آر کروائے. اس کو ایف آئی آر کروانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. سب سے پہلے وہ بیچارہ سفارش ڈھونڈے گا, پھر وہ ایک ہیوج اماؤنٹ, وہ دیکھتے ہیں پراپرٹی جو ہے نا اس کی ویلیو کتنی ہے, اس حساب سے رشوت لیں گے, پھر بیچارے کی ایف آئی آر درج ہوگی, پھر وہ ایف آئی آر چلی جائے گی انویسٹیگیشن والوں کے پاس. انویسٹیگیشن والے سانس لینے کے بھی اس سے پیسے لیں گے, گاڑیوں کا پٹرول لیں گے, ذلیل کریں گے. آج انہوں نے موبائل فون کا ڈیٹا نکلوانا ہے, اس کے پیسے لیں گے, کل ریڈ کرنا ہے گاڑی کا پیٹرول کا پیسے, وہ مدعی بیچارے کو نچوڑ لیں گے لیکن اس ملزم کو نہیں گرفتار کریں گے. یہ ایک اتنا بوسیدہ اور گلا سڑا سسٹم ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو کہتے ہیں نا پولیس کلچر کو تبدیل کرنا ہے, یہ ہمارے جو یہاں پہ حکومتیں آتی ہیں یہ ہے کلچر, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کہ ایک بندے نے اگر ایف آئی آر کرانی ہے, اس کے پاس آن لائن ایکسیس ہو, وہ آن لائن ایکسیس میں اپنی اپلیکیشن ڈالے, اس کی ایف آئی آر درج ہو, کیونکہ اب جدید سسٹم ہے. ہاں تھانے اگر جانے کی ضرورت ہے تو اس بندے کا ایسا ایک سسٹم بنایا جائے کہ جو بندے جو مدعی ہے اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. اب آپ 15 پہ کال کرتے ہیں, 15 پہ ڈکیتی کال کریں گے, اور وہ ڈکیتی کی کال پہ پولیس آئے گی, اس کے بعد جو پولیس آگے رپورٹ کرے گی وہ کہے گی جی نہیں یہ لین دین کا معاملہ تھا جی, ڈکیتی تو ہوئی نہیں ہے. اور جب آپ ڈکیتی کی کال کر رہے ہیں تو میکسیمم یہ ہے کہ پولیس والا جو آپ کو سب سے زیادہ فیور دے گا وہ کہے گا نہیں جی چوری ہوئی تھی, تو وہ چھوٹی سی کوئی چیز چوری کر کے لے گئے ہیں. تو اس جرم کی جو ہینیسنیس ہے اس کو کم کرے گا. اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ ملزم کو. 100%. کل جب پکڑا جائے گا مطلب ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ملزم کو سپورٹ کرتا ہے, وہ مدعی کو سپورٹ نہیں کرتا. آپ کو سب سے پہلے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے پولیس کلچر جو ان حکومتوں کی, اس ڈپارٹمنٹ کی جو پرائم ان کا ہے, ان کی جو ذمہ داری ہے, یہ کام کریں گے. تو صاحب ہمیں جو ہے نا ہمارے ناظرین جو سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سی سی ڈی اگر بنائی گئی تو کیا یہ کرپشن فری ہوگی, اور اس میں افسر اور اہلکار جو تعینات ہیں وہ کرپشن کی اسی پرانی رو میں نہیں بہیں گے جو آلریڈی پولیس پہ الزام ہے؟ شاہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی جو کرپشن ہے نا, یہ اس وقت معاشرے کا نا ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے. کیونکہ پولیس والوں نے اب تو اپنا حق سمجھ لیا ہے, کرپشن کو وہ کرپشن سمجھتے نہیں ہیں, لیگلائز کر دیا, ریگولائز. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے اور یہ لیگل ہے اور حلال ہے. وہ یہ سمجھ کے وہ کرپشن کرتے ہیں, یہ سمجھ کے پیسے لیتے ہیں. ان کو بالکل اس چیز سے خوف خطرہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, ان کے خلاف کچھ کوئی ان کا کوئی محاسبہ ہو سکتا ہے. اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے محکمہ اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے, جنہوں نے اس کی پکڑ کرنی ہے. تو اینٹی کرپشن کے اندر آپ افسروں کی لسٹ منگائیں اینٹی کرپشن میں, ان میں دیکھیں کون لوگ لگے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اپنے اوپر کرپشن کے بے تحاشا چارجز ہیں. اچھا, اینٹی کرپشن والے بھی کرپشن کرتے رہے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. تو جب تک آپ ان کو اینٹی کرپشن والوں کو پیسے نہیں دیں گے وہ آپ کے کسی اپلیکیشن کے اوپر کارروائی نہیں کریں گے. اب نہیں سی سی ڈی سے کیا امید ہے آپ کو؟ سی سی ڈی کے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس طرح تو امید نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کرپشن فری, کیسے کرپشن فری ہوں گے؟ جو بندہ مار سکتے ہیں, ایک بے گناہ بندے کو جو مار سکتا ہے, اس کے لیے شاید کرپشن تو بہت چھوٹی چیز ہے. ہاں گناہ گار بندے کو جو مارتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرو ہے اس قوم کا. لیکن جو بے گناہ بندے کو یا چھوٹے موٹے کرائم والے بندے کو مارے گا تو اس کا مطلب ہے وہ کرپشن سے بہت بڑا جرم کر رہا ہے. تو کرپشن تو اس کے لیے بہت چھوٹا سا جرم ہے. کراچی میں جب جنرل نصیر اللہ بابر وفاقی وزیر داخلہ کے طور پہ پرائم منسٹر محترمہ تھیں تو انہوں نے پولیس کو فری ہینڈ دیا اور لائسنس ٹو کل بھی دیا, اور ان سے کہا جی کہ یہ جو خون ہر روز بہہ رہا ہے بوری منداشے میں. ایکچولی وہ تو ایم کیو ایم کا تھا نا اس وقت, ایم کیو ایم اس میں کئی ہارڈڈ کرمنل بھی تھے. ایم کیو ایم کا بالکل تھے, ایم کیو ایم کے اس وقت بہت کرمنل تھے, ادروائز بھی تھے, دہشت گرد بھی تھے. ان کے خلاف یہ کہا گیا کہ جی یہ جو خون بہہ رہا ہے نا, اس کو خون کو آپ نے ندی جو بہہ رہی ہے ان کو روکنا ہے, بوری مند لاشیں روکنی ہے. لیکن اس کے لیے طریقہ کار اپنایا گیا تھا کہ خون کی دیوار آگے کھڑی کریں, خون کو روکا جائے خون کی دیوار سے. وہ پریکٹس یہاں نہیں ہو رہی پنجاب میں. اچھا یہاں پہ اس قسم کے, اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے حالات پہ, یہاں پہ ویسے حالات نہیں ہیں. دیکھیں اس وقت ایم کیو ایم کا وہ والا جو ایک کرمنل فیس تھا یا کرمنل ان کا تھا ایک پورا, اس نے تو کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا. لاہور کے اندر اس قسم کا کلچر نہیں ہے. لاہور کے اندر گنے چنے بدماش ہیں,
انہوں نے پورے شہر کا جینا حرام کر رکھا ہے. اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کچھ دشمندار ہیں جنہوں نے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے مخالفین سات سینکڑوں بندوں کو اٹیچ کر رکھا ہے. اب وہ جو ان کے ساتھ ان کے گن مین اور ان کے سپورٹر ہیں نا, ان لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے. وہ جو گینگسٹر ہے وہ ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا, وہ پھر شام کو نکلتے ہیں. وہ شام کو نکلتے ہیں, کوئی جرم کرتا ہے, کوئی کسی نے جوا خانہ کھول رکھا ہے, کسی نے کوئی اور ایسا جو آرگنائز کرائم کا اڈا بنا رکھا ہے, وہاں سے پیسے کمائیں گے. کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر قتل و غارت تک بھی چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں ڈکیتیاں اور یہ وہ سارا. لہٰذا لاہور کے جو کرمنلز ہیں ان سے نمٹنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کراچی کے کرمنل سے تھا. وہ پورا ایک اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹی تھی, نیٹ ورک تھا پورا ایک نیٹ ورک تھا. پھر کراچی کے اندر اور بہت سارے گینگز بھی آپریٹ کر رہے تھے اور دیگر ایلیمنٹس پولیٹیکل بھی تھے. سارے ایلیمنٹس سے. لاہور کے اندر تو ایک دشمنداری ہے, دوسرا قبضہ مافیا ہے, تیسرا جو آرگنائز کرائم, کوئی جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں, کوئی منشیات کے اڈے ہیں, اس قسم کے کوئی آرگنائز کرائم والے ہیں. ان کے اوپر قابو ڈالنا تو کوئی مشکل نہیں. اب لاہور میں جوئے سے مجھے یاد آیا کہ لاہور میں کس کو نہیں پتا کہ کہاں کہاں کون کون بندہ بڑے جوا خانے ہیں. ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. جی, کوئی کرکٹ میچوں پہ جوا کرا رہا ہے, کوئی گھوڑوں کی ریسوں پہ وہ جو ٹی وی پہ چلتی ہیں اس پہ جوا کرا رہا ہے, کسی نے وہاں پہ تاش کے لیے جوا خانہ بنا رکھا ہے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر کون کون سے بڑے جوا خانے ہیں, اور باقاعدہ پولیس افسر وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں سے کھاتے پیتے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, اور جوئے خانے کی پروٹیکشن بھی ہو رہی ہے. ان کے سی سی ڈی ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کر رہے؟ اور وہ جرائم کا ایک بہت بڑا گڑھ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو کھیلتے ہیں جوا ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لوٹ کے آگے وہاں پہ لٹا رہے ہوتے ہیں. ان کے خلاف, ان جوا خانوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. چوہے صاحب بہت شکریہ. ہمارے ناظرین جو ہے نا ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو جرائم کے حوالے سے جرم کہانی جو ہے مختلف موضوعات پر, اس سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اعظم چوہے صاحب جیسے ہمارے ساتھی جو ہیں جو دسترس رکھتے ہیں ان معاملات پہ, ان سے ہم گفتگو کر لیں گے. چوہے صاحب اگلے ہم سوچتے یہ ہیں کہ ایک نیا کرائم شروع ہوا ہے کہ آپ کو کالز آتی ہیں, کوئی کہتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کا نام نکلا ہے, کوئی کہتا ہے آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے. پولیس کے نام لے کے کہ مجھے کال آئی ہے مجھے کہ جی میں انویسٹیگیشن اکاڑے سے بول رہا ہوں. ایک بندے نے کہا جی آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے, اگر آپ نے چھڑانا تو اتنے پیسے جلدی سے مجھے وہ کریں آن لائن, اگر نہیں دیا آپ نے مجھے واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بھیج رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا فلاں. یہ جو کام ہے اس پہ ہم ریسرچ کر کے اور اس پہ گفتگو کریں گے, اگلے پروگرام میں آپ کو یہ زحمت دیں گے. بالکل کریں, اس میں آپ کو اپنی آپ بیتی بھی سناؤں گا. ہاں میرے ہر شخص کی آپ بیتی ہے, اب تو یہ جگ بیتی ہو گئی ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خاصا وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو وہ پہلو جو مخفی تھے اور سی سی ڈی کی ضرورت جو پیش آئی تھی اور سی سی ڈی پر اعتراضات کی جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا.